यहाँ हमारे मुल्क में सिर्फ बात है, इशू है इम्प्लीमेंटेशन का। और अगर इम्प्लीमेंटेशन सही हो जाए कंस्टिट्यूशनल तरीके से, तो इंशाल्लाह ताला हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। यहाँ हमारे एक दोस्त आए हैं, लेबर यूनियन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सदर हैं और पीपी अगवान शेख मोहम्मद याकूब साहब को खुश आमदीद कहते हैं, और जितने नए दोस्त आए उनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। मैं अभी ऐसी शख्सियत को अर्ज़ गुजारिश करूँगा जो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में हेड ऑफ क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं, माहिर समाजियात और लिसानियात हैं और अपना तालीमी इदारे से उनका ताल्लुक़ है। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरमा नईमा सईद साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। थैंक यू मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं इंटेलेक्चुअल फोरम की कि जिन्होंने आज इस ख़ास दिन पर जो है वो मुझे मदऊ किया। सेक्रेटरी साहब, अकबर मलिक साहब, मसूद दुरानी साहब और मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ीन जो स्पीकर्स हैं यहाँ पर, ख़ास तौर पे मैं लाशारी साहब का जो है वो तज़किरा करूँगी कि इस फोरम से मेरा जो एक इंट्रोडक्शन है वो एडवोकेट अबी लाशारी साहब के तवस्सुत से जो है हुआ। मैं इंट्रोड्यूस हुई इस फोरम से, और जब इन्होंने मुझे इस यहाँ इनविटेशन दिया इस ख़ास दिन पर, जिन्ना साहब के पैदाइश के हवाले से ये दिन कि इस पर मैं कोई जो है यहाँ पे इनवाइट उन्होंने मुझे किया, और मैंने उनसे, मेरा पहला सवाल था उस वक्त मैं एक आर्टिकल जो है वो उसमें मैं मसरूफ़ थी, उसे मैं चेक कर रही थी, उसे उसकी कुछ रिकमेंडेशंस कर रही थी। मेरा जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो समाजियात यानी सोशियोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी। यकीनन मेरा क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट से, कराची यूनिवर्सिटी के क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन मैं अपना इंट्रोडक्शन जो है वो माहिर समाजियात के तौर पे ज़्यादा बेहतर समझती हूँ, क्योंकि कुछ जो है वो जुर्म या जुर्मियात जो है वो थोड़ा सा जो है वो सेंसिटिव और थोड़ा सा जो है वो ऑकवर्ड लगता है कि आप जो है वो माहिर जुर्मियात जो है वो कहलाएँ। बेसिकली मेरा पीएचडी है जेंडर एंड क्राइम में, और मैं सोशियोलॉजी से भी मुंसलिक रही और आजकल मैं क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक हूँ। जैसे कि मैंने आपको इस इनविटेशन का बैकग्राउंड बताया कि जिस वक्त मुझे इनविटेशन मिला उस वक्त मैं एक रिसर्च पेपर पे काम कर रही थी, और इत्तेफाक से वो हमारे जो रिसर्च पेपर होते हैं वो ज़्यादातर सोशल डेवलपमेंट और इश्यूज़ और चैलेंजेस से रिलेटेड होते हैं जो माशरा जो है जिसको फेस कर रहा होता है, और दिन रात हमारा यही काम होता है कि माशरे के मुख्तलिफ मसाइल और उनके कॉजेज़ पर जो है वो हम जो है वो रिसर्च करें और उस पर जो है वो उसको देखें और लास्ट में अपनी रिकमेंडेशंस दें। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे यहाँ पे इसलिए थोड़ा पहले शेयर करना चाहूँगी कि जब रिकमेंडेशंस की बारी आती है तो जब हम रिकमेंडेशन देते हैं बीइंग ए सोशल रिसर्चर, वो थोड़ी सी एक लम्हे में सोचती हूँ कि क्या ये रिकमेंडेशंस फुलफ़िल हो सकती हैं, क्या ये मुमकिन है। मैं ये रिकमेंडेशन तो दे रही हूँ, लेकिन क्या पाकिस्तान में या पाकिस्तानी सोसाइटी में ये मुमकिन है? कौन सुनेगा मेरी आवाज़, कौन देगा तवज्जो? किसी के पास वक्त है, गवर्नमेंट हो या हुकूमती इदारे हों या सियासी लीडर्स हों, किसी के पास भी जो है वो एकेडमिया को सुनने या एकेडमिया की आवाज़ सुनने या वो जो कुछ दिन रात करते हैं, जो रिसर्चेस करते हैं, उस पर तवज्जो देने का कोई वक्त नहीं है। अच्छा, जब ये जिन्ना साहब की बात आई तो एक लम्हे, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी जो है यहाँ पे मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर जाफ़र साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से जो है वो उनका एक बड़ा काम है और बड़ा नाम है। मेरा बुनियादी तौर पे पाकिस्तान स्टडीज़ या जिन्ना साहब से या अल्लामा इकबाल से या मौलाना जौहर से ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ के थ्रू एक आम पाकिस्तानी स्टूडेंट का होता है, और वो बीए के बाद जो है वो ताल्लुक़ जो है वो आम तौर पर थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है, और उसके बाद जो है वो गमे रोज़गार और गमे जिसे कह सकते हैं बहुत सारे गम होते हैं जिनको निपटाना होता है। तो एक लम्हे मैंने सोचा, फिर उसके बाद फिर मैंने एक रिसर्चर के तौर पर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ज़रा उस पर रिसर्च करने के मैंने ठानी कि जितना मेरे पास टाइम है मैं उसमें जिन्ना साहब वो आज और कल और आज के दरमियान एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी आमतौर पर जब हम काम कर रहे होते हैं तो कोई चैनल लगा हुआ होता है, उसमें हालात हाज़िरा जो है वो चल रही होती है, उसमें हमारे करंट लीडर्स जो हैं उनकी कहानियाँ, किस्से, चटपटे मसालेदार बहुत कुछ जो है कि उन्होंने अभी
اتنا کر لیا, اب ان پہ اتنے کیسز ہو گئے, اب ان پہ جو ہے انہوں نے یہاں سے جو ہے وہ ڈیمیج کر دیا, یہاں سے ڈیمیج کر دیا. پھر ہم جب باہر نکلتے ہیں سوسائٹی میں تو ہمیں وہ ڈیمیجز جو ہیں وہ تمام طرح اس کے ساتھ نظر آتے ہیں کہ اچھا یہ مطلب ہو چکا. پھر اس کے بعد الیکشن کی صدائیں ہوتی ہیں, الیکشن دینا ہے, ہم الیکشن آ گیا ہے, ہمیں ووٹ دینا ہے. یہ اور بات ہے کہ میں اس گناہ میں جو ہے وہ شامل ہونا جو ہے وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتی کہ ان گناہوں میں شامل ہوا جائے کہ آپ جو ہے وہ یہ جان بوجھ کر یہ گناہ کریں کہ آپ, کیونکہ بہت بڑی امانت ہے قوم کی, اور اس امانت کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے. ویسے تو بہت سارے کھلواڑ ہیں, آج کل ہم مسلسل کھلواڑوں کی کہانیاں ہی سن رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کوئی سوشل میڈیا اٹھا لیں, کوئی چینل لگا لیں, تو سوائے جو ہے وہ مجھے وہ کوئی دلچسپ خبریں نہیں لگتی. مجھے اپنی بربادی, اپنے ملک اور اپنے معاشرے کی بربادی کا نوحہ محسوس ہوتی ہیں کہ یہاں پر ہم کھڑے ہیں. تو ایک کمپیریٹیو اسٹڈی میں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے ہی کی. فوری طور پر کچھ پوائنٹس جو ہیں جو مجھے ان کی جو ہیں جو پوری ان کی سیاسی زندگی, ان کی ذاتی زندگی, جو میرے مشاہدات, جو میرے تجزیہ جو ہے وہ ان کے بارے میں کچھ اس طرح سے کہ سب سے پہلے تو مجھے قائد اعظم محمد علی جناح ایک بہت ہی پریکٹیکل قسم کے, بہت ہی عملیت پسند, عملی انسان مجھے محسوس ہوئے. نہ صرف عملی انسان بلکہ ایک عملی سیاست دان. کسی قسم کا یو ٹرن ان کی پوری پولیٹیکل لائف میں آپ کو نظر نہیں آتا. کوئی کمپرومائز کسی قسم کا, اصولوں پہ سمجھوتا, یا آج یہ کہا تو کل یہ کہا, آج یہ خیال ہے تو کل یہ خیال ہے, آج جو ہے وہ میرے فیور میں یہ چیز جاتی ہے تو کل کیا, ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت 75 ایئرس 80 ایئرس کا جو ایک ڈفرینس آ گیا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. انسان اس وقت بھی تھے, یہی معاشرہ تھا, یہی لوگ تھے. لیکن پاکستان جیسا ناممکن خواب, یقیناً ناممکن خواب میں اس لیے کہوں گی کہ اس وقت جو ہے وہ جو یہاں کی مسلم پاپولیشن تھی سب کانٹیننٹ کی, وہ ہر لحاظ سے نہ صرف انگریز تو خیر رول کر ہی رہے تھے, لیکن ہندوؤں سے بھی جو ہے وہ کافی سماجی طور پہ بھی وہ بیکورڈ تھی, اور ان کے پاس جو ہے وہ اس طرح کے ریسورسز نہیں تھے. ان کے بہت سارے جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ کچھ وہ اپنے مذہب کے حوالے سے یا کسی حوالے سے وہ ترقی سے جو ہے وہ اتنے قریب نہیں تھے کہ جتنی کہ یہاں کی ہندو پاپولیشن جو ہے وہ جدید تعلیم بھی اس وقت جو ہے وہ حاصل کر رہی تھی, خواتین میں بھی اس وقت تعلیم تھی ہندوؤں میں, اور تمام اس طرح کی ان کے پاس تھی. تو یہ تھوڑا بیکورڈ تھے. ان کے پاس جو ہے وہ کوئی لیڈر نہیں تھا. جناح سے پہلے ہم مختلف لیڈرز کے نام سنتے ہیں, لیکن جناح سے آپ لاکھ اختلافات کر سکتے ہیں, آپ ان کے طرز زندگی سے, ان کی بہت ساری چیزوں سے آپ کر سکتے ہیں جو ان کی ہاں میں ان کی کہہ سکتی ہوں کہ ایک پرائیویٹ لائف تھی. لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر کوئی جھول ہوتا ان کی شخصیت میں تو آج ہم نیٹ فلکس یا کوئی بھی جو موویز ہمارے پاس ہوتی ہیں تو انڈیا کیا چھوڑ دیتا اتنی آسانی سے. کیا آج کیا ان کے مخالفین کے ان کی زندگی کا وہ پہلو جو ہے وہ چھپا لیتے, وہ تو بڑے جو ہے وہ شان سے سامنے لاتے, وہ ہمارے لیے بڑا شیمفل ہوتا. تو میں یہ کہنا یہاں چاہوں گی کہ اس وقت بھی تمام ترغیبات تھیں, اس وقت بھی تمام چیزیں تھیں, لیکن وہ بڑے فوکس تھے. جب وہ کہتے ہیں نا کہ یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن, تو اس کو میں ذکر کو لگا کے فوکس پہ بات کروں گی کہ یہ فوکس ہونا ہے کہ آپ یونٹی ہوتی ہے تو آپ فوکس ہوتے ہیں, آپ کا فیتھ اسٹرانگ ہوتا ہے تو آپ فوکس ہوتے ہیں, آپ جو ہے ڈسپلن ہوتے ہیں تو آپ فوکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے قوم کو جو ہے وہ پورا ایک پروگرام, پوری ایک کانفیگریشن انہوں نے دے دی تھی. وہ اتنے حیات نہیں رہ سکے, لیکن انہوں نے قوم کو ایک جو ہے اپنی تقاریر کے ذریعے, اپنی جو ان کی میٹنگز ہوا کرتی تھیں اس کے ذریعے انہوں نے ایک پروگرامنگ انہوں نے کر دی تھی. وقت کم ملا لیکن انہوں نے تمام جو مسائل تھے اس پہ انہوں نے کام کیا ہوا تھا. جب وہ بات کرتے ہیں قومی زبان کے حوالے سے نئی مملکت کی, تو بڑے کیٹاگوریکلی, بڑے دو ٹوک انداز میں وہ بات کرتے ہیں. ان کا سٹانس جو ہے وہ کوئی لگے لپٹی نہیں ہوتا, وہ سیاست نہیں کر رہے ہوتے, وہ ایک لیڈر, ٹرو لیڈر آف دا نیشن کے طور پر وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی بقا, آپ کی ترقی, آپ کی ڈیولپمنٹ کس چیز میں ہے. آپ اگر ان چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز میں الجھے رہیں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. میں بات کرتی ہوں کہ ہم طویل وقت تک قومی زبان کے حوالے سے بڑے ابہام کا, بڑے الجھنوں کا شکار ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ بہت سارے طبقات کی بقا اس میں تھی کہ ہم ان ایشوز میں الجھے رہیں تاکہ وہ اپنے کام کرتے رہیں اور ہم الجھے رہیں. تو جب آپ
کہیں جاتے ہیں، کہیں مائگریشن کرتے ہیں، کہیں آپ امیگریشن لیتے ہیں، یہاں پہ مطلب صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، تو وہاں جا کر آپ اس کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں، آپ اس کلچر کو ڈینائی نہیں کرتے. سب کانٹیننٹ میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو میں ہوں وہ ٹھیک ہے، وہ حرف آخر ہے. ہم دوسرے کو کوشش کرتے ہیں ڈھالنے کی اپنے ساتھ. اچھا یہی چیز اس پورے خطے میں سے نکلنے کے بعد ہم بڑے سلجھے ہوئے ہو جاتے ہیں، ہم بہت آسان ہو جاتے ہیں، ہم اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارا اڈاپٹیشن کا جو لیول ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس پہ بھی ریسرچز ہونے کی ضرورت ہے. میں جو ہے وہ جب میرے ذہن میں ٹاپک آتے ہیں تو میں اسے نوٹ کرتی رہتی ہوں کہ ان پہ بھی ریسرچ کریں کہ ہم ایسے کیوں، ہم یہاں ہی پہ اتنے الجھے ہوئے کیوں رہتے ہیں. خاص طور پہ اس ملک پہ، اس خطے میں ہم سب سے اپنے نیئرسٹ جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ جنگی ماحول میں رہتے ہیں، اور یہاں سے نکلنے کے بعد جس خطے میں سے ہم کافی پرسکون ہو جاتے ہیں، کافی ہم لبرل ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ جناح صاحب کی ہم اور دیگر چیزیں دیکھیں، ایک تو انہوں نے ان کی ذاتی زندگی ہو چاہے ان کی سیاسی زندگی ہو، وہاں پر کہیں آپ کو قول و فعل میں تضاد نظر نہیں آئے گا، ایسا کہ اس کو پکڑا جا سکے، اس کو چیلنج کیا جا سکے کہ بھئی یہ کہتے تو یہ تھے اور کرتے یہ تھے. بہت ساری باتیں مجھے سندھی جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، اور کافی چیزیں جو ہے یہاں پہ ڈسکس ہوئیں، یقیناً فیکٹس ہیں، لیکن کہیں پر بھی انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھ پر نعوذ باللہ کوئی جو ہے وہ کچھ نزول ہوتا ہے، یا میں کوئی خاص جو ہے وہ ایسی طاقتوں کے ساتھ جو ہے وہ آیا ہوں، یا مجھے کوئی ٹاسک جو ہے وہ کہیں مکہ یا مدینہ سے جو ہے وہ مجھے ملا ہے. انہوں نے جو ہے وہ اس کا بڑا مطلب یعنی ایک عام سے انداز میں ایک سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک مقدمہ لڑا پاکستان کا بڑی قابلیت کے ساتھ. انہوں نے کہیں پر بھی کوئی روحانیت کا دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے کہیں پر بھی جو ہے وہ اللہ کا خاص ترین بندہ ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ نہیں کیا. اس لیے ہم ان کی اس پرسنل جو لائف ہے، جو اسپیکٹ ہے، اس کو ہم کہیں پر بھی اس پہ جو ہے وہ آبجیکشن اس لیے نہیں کر سکتے کہ بہرحال وہ ان کی پرائیویٹ لائف تھی، اور ان کی جو ہے سے کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کو ہم جو ہے وہ کنٹروورشل تو ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ انہوں نے کوئی اس کے اگینسٹ کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں بہت ہی پاکیزہ انسان ہوں. اچھا پھر ہم اس کے بعد آتے ہیں، ہم جناح صاحب کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ نوجوان جو ہے نئی مملکت کے جو جوان طبقہ ہے، جو نوجوان ہے، ان کو انہوں نے بڑا ہمیشہ توجہ دی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کا جو اسے کہہ سکتے ہیں ہمارے سیاستدانوں کی کوئی توجہ نہیں ہے. یوتھ جو ہے وہ بالکل اسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکشن لیس ہے. یوتھ فورس ہماری بہت ہے، تعداد بہت بڑی ہے، لیکن کیونکہ میں ایک جامعہ سے منسلک ہوں، میرا یوتھ سے واسطہ ہوتا ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ صلاحیتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کوئی سمت نہیں ہے. ان کو گائیڈ کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. بس وہ ایک چلے جا رہے ہیں، وہ ایک سے کہہ سکتے ہیں کہ خود ہی اپنی جس طرح سے وہ کہیں پہنچ جائیں تو پہنچ جائیں، نہیں تو ہمارا یوتھ جو ہے، یہ ہمارا اتنا بڑا جو کیپٹل ہے، یہ ضائع ہو رہا ہے بہت بری طریقے سے. اچھا وہ یوتھ کو بہت فوکس کرتے ہیں، وہ ملک کی سلامتی یا اس کے استحکام کا سورس جو ہے وہ کسی اور کو یا کسی ادارے کو یا کسی خاص پروفیشن کو نہیں گردانتے. وہ کہتے ہیں کہ نوجوان اس ملک کا سرمایہ ہے، معمار ہیں. وہ انہوں نے معمار سے تشبیہ دی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی ملک کا، کسی بھی آپ ہیلدی سوسائٹی کو آپ دیکھیں، وہاں پر یوتھ کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، امیگریشن کی ایج لمٹ بھی جو ہے وہ یوتھ ہی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے یوتھ جو ہے وہ بڑی ایک کیپٹل ہے کسی بھی معاشرے کے لیے، جو کہ کیپٹل ہمارے یہاں بہت بری طریقے سے ضائع ہو رہا ہے، کیونکہ کسی کے پاس ان کے لیے وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ جو ہے وہ نوجوانوں کی سیاست میں شمولیت کو بھی انہوں نے بہت فوکس کیا. اگر وہ کوئی غیر سیاسی شخصیت ہوتے، میں اس سیاست کی بات نہیں کر رہی جس سیاست سے ہم سب گزر رہے ہیں، میں اس سیاست کی بات کر رہی ہوں جو ایک صاف ستھری بااصول سیاست تھی. میں اس سیاست کی بات کر رہی ہوں. انہوں نے جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی، اس کا یوتھ ونگ بھی جو ہے وہ بڑا ایکٹیو تھا، اور پاکستان کو بنانے میں اس یوتھ ونگ کا بہت بڑا رول تھا. اگر وہ پرجوش نوجوان نہیں ہوتے تو آج جو ہے وہ اتنی آسانی سے ہم جو ہے وہ اس منزل تک نہیں پہنچ پاتے. پھر ایک خاص ان کی شخصیت کی ایک چیز یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی سبز باغ نہیں دکھائے،
کوئی کسی جھوٹ یا کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا. انہوں نے دودھ اور شہد کی نہریں بہانے کا وعدہ نہیں کیا تھا پاکستان کو بناتے وقت. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا, انہوں نے ایک پروگرام دیا تھا. انہوں نے جو ہے وہ ایک سے کہہ سکتے ہیں کہ تمام چیزیں انہوں نے آپ کو بتا دی تھی فیوچر کے متعلق, لیکن انہوں نے کہیں پر بھی یہ غلط بیانی سے کام نہیں لیا کہ بس پاکستان بنتے ہی جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کو فراوانی سے ملنے لگے گی. کہیں کوئی شعبدے بازی, کہیں کوئی سبز باغ دکھانے کا کام انہوں نے نہیں کیا. ان کی جو ان کی سب سے بڑی ایک ان کی پرسنالٹی میں نظر آتی ہے چیز, ان کا سچ, کہ وہ سچ بولتے تھے. ان کا تعلق جو ہے وہ لائرز کمیونٹی سے تھا, لیکن وہ ایک پروفیشنل لائر تھے, لیکن ان کی شخصیت کی کچھ خوبیاں ایسی ہیں جو انہیں ممتاز کرتی ہیں. کہ بعد میں ہم جو ہمارے سامنے جو بہت سارے اسے کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک لفظ اردو کا ہے بڑا زمانی ہو جاتا ہے, نمونے جو ہے ہماری نظر سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں اور گزر چکے ہیں, ان سے بڑے مطلب مختلف ہے. سیاست ایک باعزت چیز محسوس ہوتی ہے. جب آپ محمد علی جناح کو پڑھتے ہیں, ان کو آپ جب مشاہدہ کرتے ہیں, تو سیاست جو ہے وہ ایک بڑی باعزت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے کہ سیاست ایسے بھی کبھی ہوتی تھی. سیاست جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آج جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. اگر کوئی نوجوان سیاست میں کوئی دلچسپی لیتا ہے تو اس کے ارد گرد اکثریت جو ہے وہ کوشش کرتی ہے اس کو اس چیز سے روک لے, اس کو جو ہے وہ جو ہے راہ راست پہ لیا ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کیونکہ سیاست جو ہے وہ آج جو ہے وہ وہی بات ہے کہ وہ ایک جرم کا جو ہے وہ ایک سائیکل جو چلتا ہے اس کی طرح جو ہے اس میں سیاست ایک بہت اہم ایک انگریڈینٹ کی حیثیت اختیار کر گئی ہے کہ اگر سیاست نہ ہو تو جرم کی سائیکل جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی. پھر میں بات کروں گی مہذب طرز سیاست کی. قائد اعظم محمد علی جناح کا آپ تمام طرح ان کے مخالفین کو بھی دیکھیں, کانگریس سے بھی بڑے بڑے لیڈر تھے, لیکن کہیں پر بھی کوئی جھول آپ کو نظر نہیں آئے گا. مہذب طرز سیاست, مہذب گفتگو, ان کی کسی تقریر میں کسی ان کے آپ فرمودات دیکھ لیں اٹھا کر, کہیں پر بھی آپ کو اخلاق سے گری ہوئی یا کوئی ایسی چیز کہ جو آپ کو محسوس ہو کہ ہم فادر آف دا نیشن کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں. پھر ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ اگر فادر آف دا نیشن قرار پائے, بابا قوم, تو ایسا نہیں ہے کہ وہ چند لوگوں کی نے ان کو ایک خطاب دے دیا. انہوں نے ثابت کیا, کیونکہ بر صغیر کے مسلمانوں کی اکثریت جو ہے ان کی سپورٹ انہیں حاصل تھی. میں یہ نہیں کہا کہ تمام بر صغیر کے مسلمان, اختلاف رائے مکالمہ ہوتا ہے ہر جگہ, جو مجلس احرار کے لوگ تھے وہ بھی ان سے جو ہے اختلاف رکھتے تھے, بہت سارے جو ہیں وہ اسلامک فنڈامنٹلز جو ہیں وہ ان سے کہیں نہ کہیں اختلاف رکھتے تھے, لیکن ایسا نہیں ہے. بر صغیر کے مسلمانوں کی اکثریت جو ہے ان کا اعتماد قائد اعظم محمد علی جناح کو حاصل تھا, ان کی تمام تر پرائیویٹ لائف کے باوجود. ان کا یقین تھا, ان کا اس یقین تھا, اور اس یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنگال سے لے کر خیبر تک اور سندھ سے لے کے بلوچستان تک, بلوچستان تو آج بھی جو ہے وہ پوری طریقے سے جو ہے بہت سیٹل نہیں ہے معاملات, لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے معاملات جو ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں تھے, ان کو اعتماد حاصل تھا. تو بابا قوم وہ ایسے ہی صرف تخلص یا کوئی ایوارڈ ان کے لیے نہیں ہے, بلکہ وہ ٹرو فادر آف نیشن تھے اور ہیں اور رہیں گے. اچھا, پھر قائد اعظم کو ہم کیسے یاد کریں؟ ابھی بہت سارے میں اپنے اسپیکرز کو سن رہی تھی, سوال یہ سے ابھی جو ہے کہ کیسے ہم قائد اعظم کو سمجھ ہی نہیں سکے نا, ہم کیسے سمجھے؟ وقت ہی بہت کم تھا, ہمارا تو ان سے انٹریکشن ہی اتنا نہیں ہوا, کیسے سمجھے؟ آج اگر قائد اعظم پر آپ بات کریں تو 14 پوائنٹس اور یہ وہ سب وہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے تو سب یاد ہوتا ہے, لیکن اس کی اصل روح کو جو ہے وہ کیسے سمجھا جائے کہ قائد اعظم کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے, وہ کیسا پاکستان چاہتے تھے. تو یہ کیسے جو ہے نئی نسل تک پہنچے گا؟ یہ نئی نسل تک جو ہے وہ ایسے پہنچے گا کہ سب سے پہلے تو قائد اعظم پر جو ہے وہ ایک چیئر ہونی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری چیئرز ہیں ہمارے جامعات میں. جنایات ایک مضمون ہو سکتا ہے کہ آپ جناح کے بارے میں کہ جناح کیا ہے. جب اقبالیات میں ہم اقبال کی شاعری کو پڑھتے ہیں تو ہم جناح کی پرسنالٹی اور جناح کے کام اور جناح کو نے جس طریقے سے اپنی سیاست کو لے کر وہ چلے, تو ہم وہ چیز ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پہ ہو سکتی ہے نیو پولیٹیشنز کے لیے, کہ ان کو بھی تو پتہ چلے, کیونکہ ہمارے پاس ابھی رول ماڈل جو ہیں وہ
معذرت کے ساتھ بڑے عجیب و غریب اور خطرناک قسم کے رول ماڈلز ہیں. تو آج ہم نیو پولیٹیشین کو وہ رول ماڈل ہم کیا پیش کریں گے کہ بھئی آپ کو آج کا جو رول ماڈل ہے وہ وہی ہے کہ ایک کچھ پراپرٹی ہو، بینگلوز ہو، اور آپ کی سکسیسفل پولیٹیشین یہی ہوتا ہے. اس وقت سکر آج الوقت جو ڈیفینیشن ہے پاکستانی پولیٹکس میں ایک سکسیسفل پولیٹیشین یہی کہلاتا ہے. تو ہمارے پاس جو ہے وہ ہم کیسے جناح کو کیسے سمجھیں گے، فلاسفی کیسے سمجھیں گے جناح کی. تو جناح کو پڑھنے کی ضرورت ہے، مطالعہ پاکستان میں نہیں، مطالعہ پاکستان سے ہٹ کر جناح کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جناح ایکچولی کیا تھے، جناح کیا چاہتے تھے، جناح کی کیا مطلب شخصیت تھی. اور اگر آج کوئی نوجوان پولیٹیشین بننا چاہتا ہے تو وہ اس کے سامنے کوئی ماڈل ہو. کیسا ماڈل؟ جناح کا ماڈل، ٹھیک ہے، جناح کا پاکستان، جناح جیسا پولیٹیشین. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ جامعات میں سبجیکٹس جو ہیں وہ متعارف کرانے چاہیے کہ جناح کی زندگی، جناح کی جو پوری پرسنالٹی ہے اس کو دیکھا جائے، اس پہ ریسرچز ہوں، اور ہمارے پاس جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ اتھینٹک جو ہے وہ ریسرچ موجود ہو، بکس موجود ہو، اور وہ ہم آگے آنے والی اپنی نسلوں کو جو ہے وہ مہیا کریں، وہ لٹریچر مہیا کریں. آج کل زیادہ تر جو لٹریچر آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے کہ وہ یو کے کام کر رہا ہے، اس پر برٹشرز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، موویز بناتے ہیں، یا انڈیا کبھی بنا لیتا ہے. تو لیکن ہمارے پاس ٹرو لٹریچر اس طرح سے موجود نہیں ہے جو کہ ایک ریسرچ بیسڈ لٹریچر ہو. ہمارا کیونکہ زیادہ تر عام طور پہ کیونکہ ہم کرشماتی شخصیات کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، کرزمیٹک لیڈرشپ کو زیادہ ہم جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر یا تو ہم تعریفوں کے بل باندھ دیتے ہیں یا بالکل اپوز کنٹروورسی میں چلے جاتے ہیں. تو ریسرچ بیسڈ لٹریچر ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے، اور جناح کو بطور ایک مضمون جو ہے وہ نئی نسل کو متعارف کرانا چاہیے کہ جناح کیا تھے، جناح کیا ہیں، اور جناح کا پاکستان کیسا ہونا چاہیے. بہت شکریہ جناب. تھینک یو میڈم، بڑی اچھی آپ نے ایکیڈمک اور کریکولم کی بات کری. اب یہ یونیورسٹی کو یا منسٹری کو یا اسٹیٹ کو آنا چاہیے کہ اس قائد اعظم چیئر کو اسٹیبلش کریں. اور اس میں ہم ڈینائی نہیں کر سکتے تھے قائد اعظم محمد علی جناح واز اے سپریم لیڈر، اس نے ہمیں پاکستان دیا. اب کہیں کمی کوشش ہے یا کوتاہی ہے تو اس کو درست کرنا چاہیے، اور ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کی جو گائیڈ لائنس ہے اس پہ عمل کریں اور آگے بڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے.